अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, आज बात करेंगे भारत के साबका भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान पर। उन्होंने कहा है कि पहलगाम वाक़े में भारत के लोग ही मुलव्विस हैं, जबकि भारत दावा कर रहा है कि पहलगाम वाक़े में मुलव्विस 3 अफराद को मार दिया गया है। जबकि सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 3 अफराद मकबूजा कश्मीर की जेल से निकाल कर आम कश्मीरियों को तो नहीं मार दिया गया। नाज़रीन, अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया गया है, जिसका एजेंडा DGISPR ने हमें और इंटरनेशनल मीडिया को तफसीलन बता चुके हैं कि इंडिया जो पाकिस्तानी लोग, जो पाकिस्तानी अफराद रॉ ने और इंडिया में जेलों में उन्हें जो है तशद्दुद करके रखा गया, उन किसी भी तरह की स्टेटमेंट जो है उनसे ली जा सकती है। भारत का ऑपरेशन संदूर ऑफिशियल तौर पर बच्चों को पढ़ाने का फैसला है। क्या ये पढ़ाएंगे, क्या ये ऑफिशियली फैसला है, इस पर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए कौमी एयरलाइन PIA ने 8 अगस्त से ज़ायरीन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान कर दिया है। खुसूसी फ्लाइट के लिए फी का 2 तरफा किराया $675 मुकर्रर किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस ज़ायरीन के बज़रिया सड़क ईरान और इराक जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जबकि बलूचिस्तान में बस से उतार कर लोगों को कत्ल किया गया। दूसरी जानिब ट्रेन पर दहशतगर्दी का हमला भी आपके सामने है। नाज़रीन, तकरीबन रोजाना ही पाकिस्तान आर्मी के अफसरान और नौजवान अमन की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं, जिस तरह से मेजर ज़ियाद और उनके वालिद ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान में ज्यादा क्यों रोनुमा हो रहे हैं, गवादर पोर्ट को क्या खदशात लाक हैं, और मजीद बात करेंगे गजा पे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उमर मंजूर साहब, तजिया निगार हैं। जी उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी उमर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी 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 उमर साहब, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑपरेशन जो है संदूर की नाकामी पे? देखें, ये बात तो एक वाज़े हो चुकी थी कि जो ऑपरेशन संदूर है वो भारत का अपना ही बनाया हुआ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। राइट। जैसे ही वो ऑपरेशन शुरू हुआ तो भारत का मीडिया जो शुरू से ही ऑटो म्यूट पे लगा होता है, उन्होंने फौरी तौर पे पाकिस्तान पे इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे। तो भारत हर दफा एक ऐसे नाकाम तालिब इल्म की तरह काम करता है जो इम्तिहान में तैयारी करके तो नहीं आता, लेकिन फिर भी खुद को टॉपर समझता है। तो भारत सिर्फ चलाकियां ड्रामे खेलने में माहिर है। मगर उमर भाई, इसमें आप ये देखें कि दोबारा से जो है बच्चों को भी ये ऑपरेशन संदूर पढ़ाएंगे अब। तो ऑपरेशन संदूर ऑफिशियली सिलेबस का हिस्सा है, जैसे हमारे यहाँ मैट्रिक के और मिडिल के बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है। तो क्या कहेंगे, क्या पढ़ाएंगे ये इसमें? कि हमें मुंह की कहानी पड़ी, हमारे रफेल गिर गए, हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, क्या पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? देखें, ये जनरल अनिल चौहान ने बयान दिया था, तो ये उनको कुछ इनके मीडिया को और इन लोगों को कोई सीरियस नहीं लेता, और ये अपने ऑपरेशन को इस तरह लॉन्च कर रहे हैं जैसे कि मेकअप को लॉन्च करना हो। सुबह सुबह उठे, संदूर लगाएं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाकर बैनात की फायरिंग करें। तो अब जंगें सिर्फ भारत मीडिया पे लड़ना चाह रहा है, लेकिन अमली मैदान में कोई जंग नहीं लड़ सकता। लगता मुझे ऐसे है कि भारत की जंगी जो मगर उमर मंजूर साहब, जंग नहीं लड़ सकता। अब ऑपरेशन पहलगाम स्टार्ट कर दी है, जो कि एक फेक ऑपरेशन है, फेक इनकाउंटर्स हैं, जो 723 पाकिस्तानी DGISPR हमें बता चुके हैं कि जो भारत ने कैद किए हुए हैं उनको इसमें यूज किया जा सकता है। देखें, इस टाइम हालात सिर्फ ये हैं कि भारतीय फौज की जो जंगी हिकमत अमली है अब सिर्फ फिल्मों में ही कामयाब हो सकती है, क्योंकि मैदान अमल में तो हर बार एक ही नतीजा निकला है। उसमें खिफ़्फ़त, शर्मिंदगी और बहाने हैं तरह तरह के। भारतीय मीडिया को आप देखें तो वो एक दुनिया में उनका मजाक बना हुआ है। ट्रंप साहब ने 27 मरतबा बार बार कह दिया है कि इनके जंग के अंदर 6 त्यारे गिरे हैं। तो अब ट्रंप ने तो कल तीसरी बार दोहरा दिया है, और ट्रंप ने तो खालिस्तान तहरीक के सरबराह गुरपतवंत सिंह को भी लेटर लिख दिया है, जिसको ये भारत को चलना चाहता है। खालिस्तान तहरीक के सरबराह को ट्रंप ने लेटर लिख दिया है। जी 26वीं मरतबा या 27वीं मरतबा ट्रंप साहब ने ये बयान दिया है। इंडिया को, भारत को उनकी खारजा महाज और जंगी महाज दोनों पे खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का सामना है। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आप देखें कि अभी जो सार कॉन्फ्रेंस हुई है, शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो कहीं भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि वो इस पे अपने पहलगाम वाक़े की मजम्मत करवा लें या पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह का कोई बयान दिलवा लें, लेकिन इसमें उनको मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा। अभी जो आपने बात की कि उनके अभी साबिक वजीर दाखिला हैं
चिदम्बरम साहब, जी तो 10 साल उनके वजीर दाखिला रहे हैं। जी जी, उन्होंने ये खुद ही बयान इनका दिया। बांडा फोड़ दिया है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से नहीं आए थे, ये सारे इंटरनल हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्दों के आने का कोई सबूत नहीं है। तो अब तो भारत के ड्रामे का खुद पोल खुल चुका है। जी तब दुनिया में तो पहले खुल चुका था, अब उनके लोग अंदर से भी बयान दे रहे हैं, और वो शख्स बयान दे रहा है जो उनका 10 साल वजीर दाखिला रहा जी। है, और उनको इंतहाई इज्जत की निगाह से भारत में देखा जाता है। अब उसने सारा बांडा फोड़ दिया है। अब पहले ही इनका दुनिया में मजाक बना हुआ था। ट्रम्प साहब इनको बार बार ये 6 त्यारे गिर गए थे कह के छेड़ रहे हैं, और ये जवाब देने के काबिल नहीं है। बिल्कुल सही। इसराइल पे क्या कहना चाहेंगे? इसराइल के गजा पर हमलों के क्या मकासद और असरात नजर आ रहे हैं? मुस्लिम उम्मा को क्या स्टेप लेने चाहिए? मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे आप यूनाइट कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? गजा के अवाम को जो दरपेश इंसानी बहरान जैसे खुराक, पानी, सेहत और दीगर सहूलियात जो हैं वो वहां पे फुकदान पैदा हो चुका है, नायाब हो चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गजा में इस वक्त इंतहाई बदतरीन हालात हैं। वहाँ पे जो साका कशी ने बच्चों के चेहरों पे वो लिख दिया जिसको मैं अभी बयान नहीं कर सकता। 1/3 से ज्यादा जो गजा के लोग हैं उनको गजाई किल्लत का सामना है। अद्वियात उन तक पहुंचने ही नहीं दी जा रही। इसराइल जो एक आलमी दहशतगर्द है, वहाँ पे मासूम जानों को रोज कत्लेआम कर रहा है। वो लोग जिनके पास कोई असला नहीं है, कोई हथियार नहीं है, उनके ऊपर जदीद हथियारों से रोज बमबारी कर रहा है, और इतने खतरनाक मिसाइल जिनको दुनिया में ममानियत है जिनको इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल कर रहा है। रही बात आपकी जी अब्दुल वहाब बलोच सेंट्रल चेयरमैन है लॉ वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने ज्वाइन किया है। अब्दुल वहाब बलोच साहब क्या कहेंगे? साहब की भारतीय वजीर आला जो है उन्होंने बयान दिया है कि पहलगाम वाकये में भारत के लोग ही मुलविस हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बांडा फोड़ दिया। जो भारत कह रहा था जी पाकिस्तान ने अटैक किया, पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया, पाकिस्तान ने जो है हमारे पे प्रॉपरली हमें नुकसान पहुंचाया, तो ये तो उनके ही वजीर ने उनका बांडा फोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उमर नजीर साहब, अब मैं पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि ये जो अमन का पैगाम ये कहते थे कि हम अमन के बहुत बड़े सफीर हैं, ये पूरी दुनिया के सामने भारत का जो चेहरा ये खुलकर सामने आ गया है। देखिए, अब इनका आरएसएस का नजरिया इनका देखें कि ये बच्चों को एक जो स्कूल है, जो दरसगाह होती है, वहां पर ये तालीम के अंदर ये देखें संदूर ऑपरेशन को पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये क्या पढ़ाएंगे इसमें? बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये दरसगाह ये नफरत की फैक्ट्री बोना चाहते हैं। देखिए, पहले इनकी जो ये मूवी बनाते थे, जो आज से पहले उसमें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा नफरत करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, लोगों को पता चल गया। अब देखें, बलूचिस्तान में जो कुछ करवाया जा रहा है, ये भारत इसमें मुलव्वस है। राह के एजेंट पकड़े जाते हैं, ये इनकी एक प्रॉक्सी इनका एक हिस्सा है जी। और ये इन्होंने देखे जो ऑपरेशन संदूर किया, अब ये खुल के आ गया कि अपनी मोदी हुकूमत की नाकामी है, और मोदी हुकूमत को अब ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान वो नहीं रहा। अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये अब ट्रंप भी इस बात को कह चुका है कि मैंने जब पाकिस्तान इनका अपना आर्मी चीफ जो सा था उस बात को तस्लीम कर चुका है, वजीर दाखिला तस्लीम कर चुका है कि अगर हम सीज फायर ना करते, जंग बंदी ना करते, तो पाकिस्तान हमें एक ऐसा जवाब देता जो हमारी नस्लें में याद रखती जी। तो हमारे पास एक ट्रेन आर्मी है, और वो जो इनको सबक देने के लिए, देखिए मगरबी दुनिया को हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि ये जो कुछ कर रहा है मगरबी मीडिया, लेकिन इस पे खामोश है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के दौर में कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं रही। अब इंडिया का जो नकाब इसने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, वो सारा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। मगर अब ये भारत दावा कर रहा है कि पहलगाम वाकये में मुलविस 3 अफराद को मार दिया गया है, तो पहले तो पाकिस्तान पे इल्जाम था, वो इंडिया में कहां से आ गए? उनका दावा ही अगर सच्चा, तो उनके पहले सारी बातें झूठ साबित होती हैं उनके इस दावे से, क्या कहेंगे? एक तरफ ये कहते हैं कि हमने खुद करवाया, एक तरफ ये कहते हैं जी हमने लोगों को मार दिया। देखे उमर नजीर साहब, इस टाइम कश्मीर जो सा है दुनिया की सबसे बड़ी आसिफ फरून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे आप? भारत जो है ऑपरेशन संदूर ऑफिशियली सिलेबस में ऐड कर रहा है, वो ऐड करे या ना करे, जो है ना, मेरी नजर में, मेरी समझ में इंडिया जो है बाजी हार चुका है। वो जो उसने एक झूठ का जो एक प्रोपेगेंडा और एक फेक न्यूज के
وجہ سے اس نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا جی۔ اور اپنے لوگوں کو بھی یہ بیوقوف بنایا ہوا تھا. اب جو ہے وہ بات نہیں رہی. آج کا جو انٹرنیشنل میڈیا بھی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہیں جی۔ اور یہ اس میں جی۔ ظاہر ہے کہ الیکٹرانک میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس کا کہ خود انڈیا جو ہے آج تک بہت استعمال کرتا رہا اور بے دریغ استعمال کرتا رہا، لیکن اسی سوشل میڈیا نے اس کا جو گھنونا چہرہ ہے جی۔ وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. اور آج مودی اور اس کا ہندوتو آئیڈیالوجی جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش ہوئی ہے اور وہاں جو دنیا میں اب انڈیا کو کوئی عزت نہیں مل رہی، کوئی پذیرائی نہیں مل رہی، نفرتیں بڑھ رہی ہیں کیونکہ جو ہندوتوا کا جو آئیڈیالوجی ہے اسی طرح کی جو اسرائیل ہے اس کی بھی آئیڈیالوجی اسی طرح کی ہے اور امریکہ کی بھی ہے. بالکل صحیح. برہمانک مائنڈ سیٹ کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں جنہوں نے دنیا کے پیس اینڈ آرڈر کو جو ہے خراب کر دیا ہوا ہے. اور جبکہ یہ دعوے دے رہے تھے کہ 9/11 کے بعد ہم یہاں ٹیررزم سے پاک کر دیں گے اور پیس کا گہوارہ بنا دیں گے دنیا کو، اس کا برعکس انہوں نے بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب، اب تو امریکی صدر نے جو ہے خالصتان تحریک کے سربراہ گرپتونت سنگھ کو بھی لیٹر لکھ دی ہے جس کو بھارت کچلنا چاہتا ہے. تو آپ کا بڑا وائڈ ایکسپیرینس ہے، کیا کہنا چاہیں گے یہ خالصتان تحریک کے بارے میں؟ خالصتان تحریک جو ہے نا انفارچونیٹلی یہ ضیاء الحق کے وقت میں جو ہے نا یہ بڑی کامیابی سے تھی اور بڑے اپنے منزل کے قریب تھی اور کشمیر موومنٹ بھی اپنے منزل کے قریب تھی. یہ دونوں موومنٹس جو ہیں آپس میں ان کا لنکیج جو ہے نزدیک آ چکا ہوا تھا، لیکن وہ لسٹ جو پرووائڈ ہوئی اس سے وہ بیچارے ٹوٹ گئے اور پھر باہر جانا پڑا اور انہوں نے پھر آج ساری موومنٹ جو ہے اب باہر کی دنیا ویسٹرن ورلڈ میں کی اور وہاں پھر یہ ریفرنڈم موومنٹ جو ہے انہوں نے یہ شروع کیا اور وہ دن بدن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اتنا اسٹرانگ ہوا ہے کہ انڈیا بوکھلا گیا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کنٹرول کرے. اس لیے اس نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل اسیسینیشن کا سسٹم شروع کیا ہے اور جو سکھ لیڈر ہیں ان کے اوپر انہوں نے جو ہے نا قاتلانہ حملے بھی کیے ہیں اور قتل بھی کیے ہیں. وہ کام بھی جاری و ساری ہے، لیکن باوجود اس کے جو ہے سکھ اب بہت زیادہ بیدار ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی انڈیا کا اصل چہرہ جو ہے 1984 کے بعد سے دیکھ لیا ہوا ہے. قائد اعظم نے تو ان کو شروع سے دن سے ہی سمجھایا تھا کہ ان کو اعتبار نہ کریں تو آپ جو ہے نا یہاں ہمارے ساتھ رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے. وہ انہوں نے نہیں سنی. آج انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے اور اب وہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری 4 دن کی یہ جنگ تھی اس میں سکھوں نے جو کہا تھا کہ وہاں سے بھارتی فوجیں ایسٹ پنجاب سے نہیں جا سکیں گی، ہم ان کو نہیں جانے دیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے وہاں بھی نعرہ بلند کیا. آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم مل کے انڈیا کے خلاف جو ہے یہ جنگ لڑیں گے. تو یہ تحریک ہے. اور اس طرف جو نیکسلائٹ موومنٹ جو ہے وہ ریڈ کوریڈور میں جس طریقے سے وہ پھیل چکی ہے اور اس کے علاوہ 18 تحریک جو آزادی کی تحریکیں ہیں، یہ تو اس کی جو انڈین یونین ہے جو ایک آرٹیفیشل یونین ہے. بریگیڈیئر صاحب، آپریشن سندور کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا گرپتونت سنگھ کی ویڈیوز آئیں اور سکھ برادری کی ویڈیوز آئیں. مودی سرکار تو اتنا گھنونا کھیل کھیلتی ہے، اتنا گھٹیا کھیل کھیلتی ہے کہ اپنے ہی بندے مرواتی ہے. اور یہ جو سکھ برادری نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، پہلے ہم اٹیک کریں گے انڈیا پہ اور اس کے بعد جو ہے پاکستان آرمی اٹیک کرے گی اوپنلی. کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل صحیح ہے، ایسے ہی ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا ایکسرسائز براس ٹریک جب یہ انڈیا نے یہ کی تھی 1986 میں اور 87 تک یہ چلی تو وہ اس وقت ان کے ارادے بڑے خطرناک تھے. لیکن اس وقت جو ہے یہاں پر جو ایسٹ پنجاب میں جو ان کی سکھوں کی جو خالصتان موومنٹ تھی وہ بڑی اسٹرانگ تھی. وہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ خوف زدہ ہو گئے اور جو پھر میسج جو پیغام جو ادھر سے ضیاء الحق نے بھی جو گاندھی کو دیا تھا، راجیو گاندھی کو، وہ بھی ہمیں یہ یاد ہے. تو سکھوں کا رول تو بڑا پازیٹو یہ رہا ہے اور یہ ہی ان کی ایک اصل میں
ایک اسٹرینتھ ہے, ایک بازو ہے, ایک فائٹنگ فورس ہے جو ہر جنگ میں جو ہے نا انہوں نے ہی کیا. کشتریہ کا رول انہوں نے اسی وجہ سے یہ ہندو برہمن نے ان کو دیا تھا کہ یہ لڑنے والی یہ قوم ہے, وہ تو بنیا لوگ ہیں تو وہ ہے. تو یہ اگر ان کے ہاتھ سے یہ نکل گئے تو پھر تو انڈیا کے پاس کیا رہ جائے گا لڑنے کے لیے. بالکل صحیح. برگیڈیئر صاحب, دہشت گردی کن ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, سبورژن جو ہے وہ کرتے ہیں, میڈیا کا استعمال وہ غلط کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. مگر برگیڈیئر صاحب, یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں زیادہ کیوں رونما ہوتے ہیں؟ گوادر پورٹ کو کیا خدشات لاحق ہیں آپ کی نظر میں؟ برگیڈیئر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہے کہ بلوچستان ایک ایسی جگہ پہ جیوگرافکلی جو ہے وہ سچویٹڈ ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ جو اس کی نظر تھی وہ تو سوویت یونین کی تھی. پیٹر دی گریٹ کے وقت سے ان کی خواہش تھی کہ ہم نے وارم واٹر تک رسائی کرنی ہے, اور 79 میں بھی جو وہ آئے ادھر افغانستان میں تو وہ ان کا ایک ٹیمپرری ٹھکانہ تھا. اصل میں انہوں نے پھر بلوچستان کے ذریعے وہیں جانا تھا ٹورڈ دی میکران کوسٹ, تاکہ وہ جو ہے مڈل ایسٹ, افریقہ اور یورپ کی تک جو ہے مارکیٹس کو وہ رسائی کر سکیں. تو وہ اس کی وجہ ایک تو اس کی لوکیشن ہے, دوسری جو وجہ ہے اس کی منرل ریسورسز ہیں, وہ ہر قسم کے انٹیپڈ منرل ریسورسز سے یہ بھرا ہوا ہے. دوسری وجہ جو ہے یہ خاص یہ ہے. مگر برگیڈیئر صاحب اس میں را کا, اس میں برگیڈیئر صاحب ویری سوری ٹو انٹرپٹ, مگر اس میں اس دہشت گردی کے واقعات میں جو بلوچستان میں ہو رہے ہیں اس میں جو ہے را کا کیا رول ہے اور بھارت کا کیا رول نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ سارا رول ہی ان کا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جی, را جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 73 کی جب انسرجنسی ہوئی تو اس وقت را, KGB اور کھاد آپس میں اسٹریٹجک پارٹنر سے, اور انہوں نے جو ہے نا یہ بھرپور طریقے سے اس انسرجنسی کو جو ہے نا سپورٹ کیا. اور پھر 2001 کے بعد جو یہ دوبارہ یہ کوورٹ آپریشن شروع ہوئے تو پھر یہ اتحادی باقی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں جس میں CIA, موساد, MI6, BND اور NDS وغیرہ, ان کے ساتھ مل کے وہ کام انہوں نے جاری و ساری رکھا جب تک کہ جو ہے امریکہ یہاں سے اسے مجبوراً بھاگنا نہیں پڑا. وہ چلا گیا, یہ بھی چلا گیا, لیکن اس نے دوبارہ اپنے پنجے وہاں گاڑ لیے اور دوبارہ وار آن ٹیرر شروع کی نومبر 2021 کے بعد. اور آج سب سے بڑا رول اس کے بعد یہ ہے کیونکہ وہ جنگ ہمارے ساتھ جو ہے نا زور بازو پہ نہیں لڑ سکتا, یہ اس کو سمجھ آنی چاہیے, لیکن پھر بھی اس نے حماقت اور بے وقوفی کی اور اس نے جو ہے 6-7 کی رات کو ہم پہ حملہ کیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان ایک بہت کمزور ملک ہو چکا ہوا ہے. ہم نے اس کو 2 صوبوں میں حد سے زیادہ اس کی بلیڈنگ کر لی ہے, اس کے سیکورٹی فورسز کو ہم نے بحال کر دیا ہے. 3 کوریں جو ہیں اس کی وہ ڈپلائڈ ہیں, وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. اور ہم نے ایک فوجی بھی ان 2 کمبیٹ زون سے نہیں نکالا, اور انڈیا کو وہ سبق سکھایا کہ وہ ساری عمر جو ہے وہ یاد کرتا رہے گا. اور مجبوراً ابھی جو ہے اپنی جو ڈیفیٹ اور ہیومیلیشن کو کور اپ کرنے کے لیے وہ جو ہے کہ مہادیو وغیرہ کی برگیڈیئر صاحب بالکل صحیح ہے, گاٹ یور پوائنٹ. آپریشن ہے جو کہ ہمیشہ اس کی یہی ایک 1998 کے بعد سے یہی اس کی تھی, اور وہی اس نے کام دوبارہ یہ شروع کیا. یہ بزدلانہ یہ حرکت ہے کہ پیچھے بیٹھ کے چھپ کے پیسے دے کے پراکسیز کو انگیج کر کے اور ان سے جو ہے وہ اپنا کام یہ کروانا, وہ یہ کر رہا ہے. اب یہ دوبارہ وہ کر رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اتنی بڑی جنگ جب یہاں پر اتنی زیادہ فوجیں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, 1,50,000 نیٹو بھی تھی اور 48 کنٹریز بھی تھیں اور ساری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی تھیں, اس وقت وہ ناکام ہو گئی. تو اب یہ اکیلا یہاں پر کیا یہ کر سکتا ہے؟ اسرائیل اس کے ساتھ آیا تھا, اس کی بھی ٹھکائی ہو گئی. اس کے سارے جو ڈرون شرون ہیں ان کو ہم نے بالکل جو ہے نا ایک پرندوں کی طرح مار گرایا. جی عبد الوہاب بلوچ صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ غزہ پہ جو ہے اتنی دہشت گردی ہے, وہاں پہ پوری دنیا کا فوکس ہے, مسلم امہ کو کیا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے؟ مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے. ہاں جی, میں مسلمانوں کا بے درک خون ہو رہا ہے, بلکہ ہماری جو ایک مسلم جو ہماری اپنی فوج ہے اس کو وہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور جتنے بھی مسلم امہ دیکھیں, ہمیں تمام کو فلسطین کے لیے حق کے لیے اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اور میں ساتھ آپ کو کہوں گا کہ فلسطین اور انڈیا ایک جیسی ایک ریاست ہے,
جس طرح انڈیا کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسی طرح فلسطین کے اوپر اسرائیل ظلم کر رہا ہے. تو یہ دونوں جو سے ممالک ایک دہشت گرد ممالک ہیں اور یہ پوری دنیا کے آگے اب ایکسپوز ہو چکے ہیں اور یہ کہیں پہ ڈھکی چھپی نہیں. دوسری بات طرف میں لیتا جاتا ہوں کہ بلوچستان میں یہ جس طرح انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کو فنڈنگ کر رہا ہے تاکہ گوادر سے جو ہمارے باہر انویسٹر ہیں وہ ادھر واقع انویسٹ نہ کریں, پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہو سکے. اور یہ تو ایک طرح گوادر ایسے ہے کہ جیسے اس کے خوابوں کا جنازہ نکالنا انڈیا کا. بالکل صحیح. تو اسی طرح اسرائیل اور اس کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ سیم اسی طرح ہے. جس طرح اپنا بیلسٹک میزائل سے یہ کرتے ہیں حملے انڈیا والے کشمیر کے اوپر اور اسی طرح یہ بمباری کرتا ہے فلسطین کے اوپر. جی عمر منظور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بلوچ صاحب ان کا عمر منظور صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. عمر صاحب آپ کیا کہیں گے گوادر پہ؟ گوادر کو کیا خدشات لاحق ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جو بلوچستان کا ہمارا صوبہ ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہے. جی اس میں ساتھ ایران کا بارڈر لگتا ہے اور اس بارڈر کے ذریعے انڈیا اور انڈیا کی جو ایجنسیاں ہیں را ان کی بہت بڑی مداخلت ہے. وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں پہ کی ہوئی جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں BLA وغیرہ ہے. BLA کو مکمل فنڈنگ انڈیا دے رہی ہے اور وہ بلوچستان مختلف طرح کے حملوں کی ٹریننگ بھی لوگ جا کے انڈیا سے جا کے لیتے ہیں. تو یہ اس لیے گوادر بڑا اہم ہے کیونکہ چائنا نے CPEC کا ایک پورا روٹ بنایا اس وجہ, اس لیے وہاں پہ انڈیا اور جو دوسرے ہمارے دشمن ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں. عمر صاحب غزہ پہ کیا کہنا چاہیے؟ غزہ میں جنگ بندی کے امکانات اور ممکنہ معاہدے کون سے ہو سکتے ہیں؟ یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے امت مسلمہ کی بات کہی ہے, جی امت مسلمہ میں ہم لوگ پاکستان ایٹمی ملک تو ہے لیکن ہمارے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. بالکل صحیح. جن ممالک کے جو ہمارے مسلم ممالک کے چودھری ہیں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہیں لیکن ان کے پاس ٹیکنالوجی اور اچھی افواج نہیں ہے. اس لیے ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ نہیں ہے. دنیا میں جو کوئی بھی بیان دیں گے, کوئی مذمت کریں گے تو اس کا کوئی اثر نہیں لیتا. تو اس میں جنگ بندی میں جو اہم کردار ہے وہ جو امریکہ, برطانیہ, فرانس وغیرہ ہی کر سکتے ہیں. تو ابھی اس کی طرف کچھ قدم بڑھا ہے, جیسے برطانیہ نے اور فرانس نے غزہ کو فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر لی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں آگے دیکھیں گے وہی لوگ اس میں امن و امان لا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے مسلمان ممالک میں تو کسی کے پاس بھی اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی جنگی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکے. بالکل صحیح. اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے غزہ کی امداد کے لیے کیا اقدامات کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ UNO کا کیا رول ہے عمر صاحب اس میں؟ اقوام متحدہ اپنے اقدامات تو کر رہی ہے لیکن اسرائیل کے آگے وہ بے بس ہیں. جی اقوام متحدہ اپنے راشن کے ٹرکس بھیجتی ہے یا اس کو بائی ایئر بھیج رہے ہیں, بالکل صحیح. لیکن وہ اسرائیل کے آگے بالکل بے بس ہیں. اسرائیل جتنی اجازت دیتا اتنی خوراک وہاں جاتی ہے. جب اسرائیل اجازت نہیں دیتا تو وہاں پہ کوئی خوراک نہیں جاتی. اس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ عالمی عدالت سے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں لیکن وہ اس کا مذاق بن رہا ہے اور عالمی عدالت اور اقوام متحدہ اسرائیل کے بالکل بے بس ہیں. اس پہ عمر صاحب ہم بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے غزہ پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں اس کی امداد پہ؟ جی جتنے آپ کے عالمی ادارے ہیں, آپ کی انٹرنیشنل رولز, ریگولیشنز, کنونشنز اور لاز ہیں, وہ سب کے سب جو ہے میری نظر میں اس وقت اسرائیل نے ان کو روند ڈالا ہے. ان کی وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہا اور سب کو اس نے وائلیٹ کیا ہے. ہیومن رائٹس کو اس نے وائلیٹ کیا ہے اور وہ تمام ریڈ لائنز جو ہیں وہ کب کا وہ کراس کر چکا ہوا ہے. کوئی حدیں نہیں ہیں جو کہ اس نے چھوڑی ہوں اور جو جس طریقے سے اس نے بربریت کا جو بازار وہاں گرم کیا ہوا ہے 2023 اکتوبر 7 کے بعد سے آج تک جو ہے 60,000 پیپل جو ہے وہاں پر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. زیادہ اس میں بچے اور عورتیں ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا یہ گریو یارڈ بھی ہے, ربل بھی ہے. اور اب جو ہے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان تمام کارروائیوں کے باوجود بھی وہ اپنے ملٹری آبجیکٹیوز اچیو نہیں کر سکے. ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ انہوں نے بے بس کر دینا تھا 2.3 ملین پیپل جو وہاں پر بس رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو فائٹنگ فورس ہے حماس کی
اور حزب اسلامی جو دوسرے ہیں وہ ان کو ہم تقریباً سب کو جو ہے نا مار دیں گے. اور تیسرا یہ ہے کہ خود ہم زور بازو سے اپنے جو ہوسٹیجز ہیں وہ ریلیز کر لیں گے. اور پھر یہ ہے کہ اگر نہیں تو ہم ان سب کو یہاں سے دھکا دے کے باہر ڈیزرٹ میں یہ ڈال دیں گے, یا ان میں جو وہاں کے جو لوگ ہیں غزہ کے اور حماس میں تفریق ڈالیں گے اور وہ آپس میں ڈیوائڈ ان کی ہو جائے گی. یہ کچھ بھی آج تک یہ نہیں ہو سکا ہے. ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح قائم و دائم ہے اور ریزسٹنس جو ہے ہر طرف سے ان کو مل رہی ہے. اور اب انہوں نے آخری حربہ جو استعمال کیا ہوا ہے وہ ہنگر اور سٹارویشن کا ہے کہ وہ جو ہے سلو ڈیتھ جو ہے ان کو کریں, ان کو اندر سے جو ہے نا بالکل بدنی طور پہ جو ہے نا مفلوج کر دیں اور ان کو ختم کر دیں, ان کو بگیسٹ کنسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیں جس میں کہ کوئی حماس کا بندہ نہیں ہوگا, صرف یہ ان کے ہوں گے, ان کی مرضی چلے گی اور وہ سانس بھی ان کی مرضی سے لیں گے. برگیڈیئر صاحب کیا ہوا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں, سب یہ مانتے بھی ہیں, لیکن کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ پشت پناہی جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے. وہ ہر قسم کے یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے جو ہیں وہ ان کو ریزولوشنز کو ویٹو کر رہا ہے اور وہ اسی طریقے سے اس کو فنڈز بھی دے رہا ہے اور اسی طریقے سے اس کو جو ملٹری اکوپمنٹ اور میزائل اور ہر قسم کی جو اس طرح کے جو ایمونیشن ہے وہ اس کو سپلائی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جنوسائیڈل وار کو قائم و دائم رکھے اور اپنے مقاصد اچیو کرے. اور اسی وجہ سے جو ہے برگیڈیئر آصف ہارون صاحب, سیم از دا کیس ود پاکستان جو ہے نا سب سے بڑا سپورٹر تھا تاکہ اس کو بھی وہ یہ کمزور کرے. تو یہ تو ایک افسوس کی بات ہے, لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے رسپانس آف دی مسلم ورلڈ, پرٹیکولرلی دی عرب ورلڈ جو کہ افیکٹڈ ہیں اس پورے پیلسٹینین ایشو کے ساتھ. یہ انہوں نے ابراہم اکارڈ 2020 کے بعد سے انہوں نے ان کو بالکل اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور دوستی انہوں نے کر لی اسرائیل کے ساتھ, اور اب ان کے ساتھ ان کے مراسم بڑھ گئے ہوئے ہیں, لائن بنا لی ہے اور ابھی جو ہے جو رہ گئے ہیں ان کو بھی زور دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کریں. تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی جو ہے نا آخری یہ کوشش کی کہ ہم اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کریں, لیکن اس کے بعد جو ہوا اور یہاں پر جو بالکل ہماری بدحالی ہے وہ جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مطلب ہے کہ نان مسلم کنٹریز جو ہیں آئرلینڈ وغیرہ اور ساؤتھ افریقہ انہوں نے بھی جو ہے نا بائیکاٹ اور اس قسم کی چیزیں یہ کی ہیں, اور آئی سی سی نے بھی ہمت کی ہے کہ اس کو ڈکلیئر کر دے ایز اے وار کرمنل اینڈ آل دیٹ. لیکن یہاں پر جو ہے کوئی خاطر خواہ جو ہے قدم آج تک یہ نہیں اٹھایا گیا. ٹھیک ہے کہ مورل سپورٹ اور پولیٹیکل سپورٹ وغیرہ ہے, اس میں پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور جو سب سے زیادہ بلند آواز میں جو ہے نا انہوں نے تمام انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر جو یہ بات کی ہے. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ یہ باتوں سے جو تو بولتے ہیں لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے. سیم برگیڈیئر صاحب سیم کیس جو ہے اسی طرح کا جو ہے ہمارے پاکستان کے ساتھ بھی تو ہے نا, جو کشمیر میں برگیڈیئر صاحب ہو رہا ہے, معصوم کشمیریوں پہ جو ہے بھارت ظلم کر رہا ہے. دنیا کا سب سے بڑا کرفیو, سب سے بڑی جیل کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں کشمیر میں موجود ہے. مودی سرکار جو ظلم و جبر کرتی ہے, کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں نا دونوں جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. کشمیر موومنٹ مجھے یاد ہے کہ 90s سے ہی جو ہے 93 میں انہوں نے ایک فاران گروپ اپنا ایک ٹیررسٹ گروپ بنایا جو کہ پوسٹ یہ کر رہا تھا, اور وہ ان کا اپنا ایک بنایا ہوا تھا تاکہ اندر ان کی جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کو وہ توڑے. اور وہ تو قدم قدم پہ ان کو جو ہے نا ان کا گائیڈ, ان کا ٹیچر, ان کا ٹرینر جو ہے نا یہ موساد اور اسرائیل ہی رہا ہے. آج تک وہ ان کو وہ بتاتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. دونوں جو ہے آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کر کے جو ہے نا دونوں جگہوں پر انہوں نے یہ جو ہے نا جلایا ہوا الاؤ جو ہے وہ یہ جلایا ہوا ہے اور لوگوں کو جلا رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور ہر قسم کا ظلم جو ہے وہ یہ ڈھا رہے ہیں. یہ دونوں سب سے بڑی جیلیں جو دنیا کی ہیں اس وقت کشمیر ہے اور یہ غزہ ہے, اور جو کچھ جو ظلم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں یہ تاریخ اس کی یہ گواہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ریزسٹنس دونوں طرف جاری اور ساری ہے. وہاں تو بالکل ہی بے بسی ہے, لیکن یہاں کم از کم پاکستان کھڑا ہے ان کے پیچھے اور وہ ان کو سپورٹ
کرتا ہے مورل اینڈ پولیٹیکل. جس دن اس نے ملٹری سپورٹ بھی دی یا اس نے ٹیٹ فور ٹیٹ کیا کہ اگر آپ پراکسی وار کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور ہم زیادہ قابل ہیں, ہم میں زیادہ صلاحیت ہے, تو ان کے پاس تو ولنریبل ایریاز بہت زیادہ ہیں. کشمیر تو ان کا ایک بلیڈنگ وونڈ رہا. ہم نے خود جو ہے نا اس کو جو ہے نا بلیڈنگ وونڈ جو ہے نا اس سے جو ہے نا اس کی جان چھڑائی. برگیڈیئر صاحب آپ کا دوبارہ میں آپ پہ آتا ہوں. جی وہاب صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کیا اس پہ کہنا چاہیے غزہ پہ؟ یو این او کیا کر رہا ہے لیگلی؟ کیا جو ہے اس پہ چیزیں چل رہی ہیں یا اسی طرح سے ظلم و جبر اور بچوں کو قتل کیا جائے گا سرے عام اور دنیا تماشا دیکھے گی, انٹرنیشنل میڈیا تماشا دیکھے گا اور یو این او جو ہے وہ چپ رہے گا؟ عالمی منافقت آپ کے سامنے ہے عمر نذیر صاحب. پوری جو سی میڈیا اس پہ خاموش ہے. یوکرین میں کوئی مسئلہ بن جائے سب میڈیا ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. آج فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے, وہاں پہ ایک اسرائیل کا ان کے بلکہ انہوں نے یہ چیز سوچ بنا لیا ہے کہ ہم نے تباہ کرنا ہے فلسطینی کو, ہم نے بالکل یہاں سے ختم کرنا ہے. تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ وہ خود مختاری کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ مسجد اقصی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں مسلمان ممالک یہاں پر کہاں پہ ہیں؟ مسلم ممالک کی جو فورس ہم نے بنائی ہے, جو آرمی بنائی ہے, وہ کہاں پر ہے؟ تو اس طرح اسرائیل کی جو ظلم و بربریت ہے یہ سر عام پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عالمی میڈیا یہ جو نہیں دکھاتا یہ تو بہت بڑی منافقت ہے. بھی آپ کی نظر میں جو ہے مسلم امہ کو بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, یونائٹ ہوں گے تو ان چیزوں کے جو ہے سولوشن نکلیں گے. جی بیسیکلی آپ دیکھیں نا, مسلم امہ کا تو سب سے پہلا فرض بنتا ہے جی وہاں پہ جو ہمارے فلسطینی بھائی جنگ لڑ رہے ہیں وہ لڑی مسجد اقصی کی لڑ رہے ہیں. وہ ان کی صرف ان کی تو نہیں ہے, پورے مسلم امہ کی ہے. ہمارا قبلہ اول ہے, وہ اپنی خود مختاری کے ساتھ ان کی سب سے بڑی ان کی جنگ اسرائیل کے ساتھ مسجد اقصی کی ہے. تو ہمارا ایمان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں صف اول میں کھڑا ہونا چاہیے. تو یہ نہ سمجھے اسرائیل کو. میں پیغام دیتا ہوں کہ ہماری دعائیں ہماری فلسطین کے ساتھ ہیں. ہم جتنے کچھ کر سکے, جتنی آواز بن سکے, جہاں تک ہم انشاءاللہ ان کی آواز بنتے رہیں گے. عمر منظور صاحب آپ کیا کہیں گے وہاب بلوچ کے موقف پہ؟ عمر منظور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی ذرا مجھے بتائیے گا, سوال میں سن نہیں سکا. جی ان کا کہنا ہے کہ مسلم امہ کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ غزہ, فلسطین, کشمیر ان چیزوں کے حل چاہتے ہیں تو مسلم امہ یونائٹ ہوگی تو کچھ ہوگا, ادروائز کوئی جو ہے وہ سٹیپ نہیں لیا جائے گا. دیکھیں امت مسلمہ یونائٹ ہونا تو ضروری ہے. اگر وہ یونائٹ ہو بھی جائے تو سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ جنگی محاذ میں تو ٹیکنالوجی کے میدان میں اسرائیل امریکہ بہت آگے ہیں. ہمارے مسلم ممالک میں جو ہمارے بڑے بڑے مسلم ممالک ہیں انہوں نے صرف بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں. کسی نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی کہ یہ ٹیکنالوجی پر توجہ دیں, جدید جنگی جہاز بنائیں, جدید میزائل بنائیں, تاکہ جب یہ دنیا میں کوئی بات کریں تو اس پہ ان کی کوئی ویلیو ہو. دیکھیں دنیا میں آپ اگر دیکھیں کہ ہسٹری میں تو جن قوموں نے جن قوموں کے پاس اچھی جنگی صلاحیتیں تھیں, کوئی بھی ان کی معیشت پہ بات نہیں کرتا. ہمیشہ بات یہ ہوتی ہے کہ اس قوم نے جنگی محاذ میں جھنڈے گاڑے. تو اس طرح ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس پیسہ تو بہت زیادہ ہے, بلڈنگز بہت زیادہ ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہیں, وہ اپنی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور اس فیلڈ میں کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا, جس وجہ سے دنیا میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. تو اس میں کس طرح سے یہ سیٹل ڈاؤن ہوگا؟ غزہ میں تو جب امداد بھی نہیں دی جانی دے رہی, عام جو ہے بچے ان کو ہیڈ شوٹ دیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے پراپرلی ان کے اگر وہ آل الون کھڑا ہوا ہے وداؤٹ اینی ویپن کھڑا ہوا ہے اور ایون کہ اس کے جو ہے جسم پہ شرٹ بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی اس کو ہیڈ شاٹ دیا جاتا ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے سرے عام, اور دنیا خاموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے. اس کا سلوشن کیا عمر, اس میں کیا کہیں گے آپ؟ فقط دنیا کی عالمی طاقت امریکہ ہے اور وہ اسرائیل اس کا ایک سمجھیں کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. جی اسرائیل کے بغیر امریکہ کا گزارا نہیں ہے. جی تو اب جو بھی کرنا ہے امریکہ کر سکتا ہے, اس میں کردار یا دوسرے بڑے ممالک کر سکتے ہیں. جی ہم لوگ صرف دعائیں کر سکتے ہیں یا کوئی اور بیان بازی. تو مگر عمر منظور صاحب اس میں
پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے آفیشلی ایز اے اسٹیٹ، ایز اے مسلم اسٹیٹ؟ دیکھیں ہم ایٹمی طاقت تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم کوئی اتنا دنیا میں اثر رسوخ رکھتے ہوں. جی تو ہم تو آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے قرضوں کے چلے دبے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا ملک تو اتنا خاص کردار ادا نہیں کر سکتا. ہم لوگ صرف بیانات دے سکتے ہیں، اخلاقی دباؤ بڑھا سکتے ہیں دنیا کے اوپر، اور پھر الٹیمیٹم یہ دنیا نے فیصلہ کرنا ہے، جو دنیا کی اصل طاقتیں ہیں کہ وہ جنگ بندی کیسے ہوگی، کب ہوگی اور کن شرائط پہ ہوگی. بالکل صحیح. جی برگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے عمر منظور کے موقف پہ؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے جی کہ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم سپیریئر تھے اور ہمارا دشمن جو ہے وہ انفیریئر تھا، چاہے وہ اس کی تعداد تھی یا ٹیکنالوجی تھی یا جو کچھ بھی تھا، ہر لحاظ سے وہ بہت بڑے، بلکہ 2 سپر پاور آف دا ٹائم جو ہے ان کو ہم نے یکے بعد دیگرے گرایا اور پھر اسلام کو پھیلایا. اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری فتوحات ہیں اسلام کی، وہ ہمیشہ ہم نے مضبوط اور قوت والے جو ہمارے حلیف تھے ان کو ہم نے گرایا اور مات دی. اور ابھی حالیہ جنگ جو انڈیا میں ہے یہ ایک آج کی مثال ہے. وہاں بھی تو ٹیکنالوجی تھی نا جی، وہاں بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی، وہاں بھی بڑا اس کو طاقت کا گھمنڈ تھا، تو وہ تو سب فیل ہو گیا. اور وہ کیوں فیل ہوا؟ کیونکہ جو مین فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا اندر کا ریزالو اور آپ کی وارئر اسپرٹ. جس نیشن میں وارئر اسپرٹ جب ختم ہو جاتی ہے وہ پھر نیشن جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں، وہ قائم و دائم نہیں رہ سکتی. اللہ کے فضل سے پاکستان اس وقت ایک ایسا ملک ابھرا ہے پورے مسلم امہ میں، جس کو فورٹریس آف اسلام بھی یہ کہتے ہیں، جس نے کہ یہ دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر ریزالو ہے، ول پاور ہے، ول ٹو ڈائی ہے اور اللہ پہ یقین ہے تو ہم کوئی بھی جو ہے آگے رکاوٹ ہے اس کو ہم مقابلہ یہ کر سکتے ہیں. اور ہم ہو سکتا ہے کہ ہم ہی ایک رول پلے کریں کہ یہ جو OIC جو ایک ڈیڈ ووڈ بن چکی ہے اس کو ہم بیدار کریں، ان کو جگائیں اور ان کو اکٹھا کر کے اور پھر ایک مناسب وقت کے اوپر ہم ایک بھرپور جواب دیں. لیکن یہ جو ایک خوش کن بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ میں جو ایک بیداری آ گئی ہوئی ہے یہ ایک حیران کن ہے. اسی نے ہی جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ فرانس نے اور ابھی UK نے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ فلسطین اسٹیٹ کو رکھنائیں، اور اسی طرح کے جو جلسے جلوس جو امریکہ میں ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ اندرونی جو وہاں پر طاقتیں جو ابھر رہی ہیں، یہاں تک کہ جو جوش تھنک ٹینکس ہیں اور جوش پیپل ہیں جو ماڈریٹ ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ خلاف ہیں جس قسم کا انہوں نے ظلم کا بازار جو ہے جو نتن یاہو کابینٹ نے جو ہے وہ یہ کیا ہوا ہے، یہ بھی ہمارے حق میں جائے گا. ہم بائیکاٹ کریں، آج ہم بائیکاٹ کریں تو میں کہوں گا کل جنگ بند ہو جائے گی. یہ تو شروعات ہماری یہاں سے ہونی چاہیے. ہم یہاں سے اس کو جو ہے سلسلے کو شروع کریں اور آگے انشاءاللہ جو ہے ابھی جو ایران ہے اس نے بھی اپنا ایک کام بڑا بہادری اور دلیری کے ساتھ یہ دکھایا. جو 12 دن کی جنگ ہوئی اور پاکستان نے ان کا بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا جس کے وہ آج شکر گزار ہیں. تو یہ ہے ایک شروعات ہو چکی ہیں، ایک نیا جو ہے نا فرنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان لیڈ کرے گا. اور مجھے یقین ہے کہ جو آج جس ظلم کے نیچے وہ پس رہے ہیں وہاں کے فلسطینی، ان کو اللہ جو ہے اور سرخرو کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی بریگیڈیئر صاحب آپ کا موقف آ گیا. میں عبدالوہاب بلوچ صاحب آپ کا موقف لینا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ OIC کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کین ڈو اینی تھنگ اور چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں. اب دیکھیں نا، ہمیں اب ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. ہمیں قرارداد پاس کرنا، مذمت کرنا، ہیش ٹیگ کرنا، یہ ہمیں OIC کو بلکہ پوری دنیا مسلم ممالک کو اس سے نکل کر ایک جینون کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کہ اپنی ایسی حکمت عملی اس کا نام کیا اپنانی پڑے گی جس سے اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے. تو میں اسی طرح کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے کہ وہاں پہ وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان کو قتل و غارت کر رہے ہیں.
ہمارے پاس جو ہمارے بچے ہیں مسلمانوں کے بچے ہیں، وہ جو بچے نامولود اب پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کو صرف بم کی آواز کا پتہ ہے، تو ان کی ماؤں کو مارا جا رہا ہے، آکسیجن نہیں ہے وہاں پہ. تو اسی لیے جو OIC ہے، جو ہمارے مسلم ممالک ہے، وہ نہ صرف بیٹھ کے وہاں پہ قراردادیں پاس کرے یا ہیش ٹیگ منائے، بلکہ ایک ایسی حکمت عملی مل کر منائے تاکہ اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ وہاب صاحب. تھینک یو سو مچ وہاب صاحب. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ہارون صاحب. تھینک یو سو مچ عمر منظور صاحب. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ غزہ کی حالت بہت تشویشناک نظر آ رہی ہے، مگر بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ OIC کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے سٹارٹ لے لیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ضرور مسلم امہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر OIC کو اور مسلمانوں کو اور پاکستان کو ایکٹیو ہونے کی مزید ضرورت ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ عمر نذیر خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.